चले जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुअज़्ज़ज़ पार्टिसिपेंट्स को, मुअज़्ज़ज़ शुरकाए इकराम को आज के इस सेशन में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम असगर बशीर है और मैं बतौर लेक्चरर उर्दू हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। तो आज का चूँकि हमारा ये सेशन जो हमारा उर्दू का सिलेबस है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले आज के सेशन में हम लोग उर्दू की तारीख और उर्दू की मुख्तलिफ हैयतें जो हैं, असनाफ जो हैं, उन पे बात करेंगे। तो मैं मुख्तसर लेके चलूँगा। इस सेशन का जो 2 सेशंस हैं जिनमें हम उर्दू पढ़ेंगे, इनका बुनियादी मकसद आपको उर्दू अदब के उन पहलुओं से मुतारफ़ करवाना है कि जिनसे आपके जिस इम्तिहान में आप बैठना चाहते हैं, उस इम्तिहान में इनसे जिस जिस पहलू से उर्दू के सवाल आ सकते हैं, तो मेरा बुनियादी मकसद उन अहम पहलुओं की निशानदेही करना होगा। तो कोशिश होगी कि जो अहम सवालात इस दरमियान आते हैं उन पे भी बात हो जाए। तो उर्दू सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हम उर्दू नसर के हवाले से बात करते हैं। उर्दू नसर यानी कि जो उर्दू हम लोग लिखी हुई पढ़ते हैं, जो जुमलों की सूरत में होती है, उसे उर्दू नसर या नसर कहते हैं। तो अगर हम हिस्ट्री में बात करें, इक्का दुक्का कोशिशों काविशों के अलावा जो बाकायदा तौर पर उर्दू जो है आगाज हुई है, तो वो फोर्ट विलियम कॉलेज से होती है। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में, सन 1800 में इसकी में थोड़ा सा इख्तिलाफ हो सके, सन 1800 में इसका आगाज हुआ। अब इसको बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज इंग्लैंड से आते हैं, वो यहाँ पर आकर उन्हें हिंदुस्तानी या उर्दू या हिंदी जो भी जुबान सीखनी पड़ती थी, ताकि हिंदुस्तानियों के साथ, हिंदुस्तान के रहने वालों के साथ वो गुफ्तगू कर सके, उनके साथ कम्युनिकेशन कर सके। तो इस मकसद के लिए उन्होंने बिजनेस माइंड से फोर्ट विलियम कॉलेज का आगाज किया, जिसका बुनियादी मकसद अंग्रेजों को हिंदी या उर्दू सिखाना था। जब उन्होंने ये सिखाया तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर बाकायदा कोई सिलेबस मौजूद नहीं है। तो उन्होंने फिर आसान तराजम कुराए, जो हमारी हिंदुस्तान की कुछ कुतब थी, उनके आसान तराजम कुराए। तो इस तरह पहली दफा हिंदुस्तान में एक काविश हुई कि जिसके तहत किताबों का तर्जमा किया गया। यहाँ पर जॉन गिलक्रिस्ट थे, जिनको उर्दू से बाकायदा मोहब्बत थी और वो हिंदुस्तानी जुबान के सुपरवाइजर भी थे। तो उन्होंने अपनी निगरानी में काफी सारे लोगों से तराजुम कराया। करीबन 60 की करीब किताबें तर्जुमा हुई थी, जिनमें से सबसे मशहूर किताब बागो बहार, मीर अमन की किताब बागो बहार है। यही नुक्ता आगाज है जदीद उर्दू नसर का। उसके अलावा हैदर बख्श हैदरी की किताब आराइश महफिल भी इस दौर में बड़ी मशहूर हुई थी। ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज से हुई थी। अगर इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज के अलावा सन 1800 की दहाई में, 1810, 20, 25, इस दहाई में अगर हम लोग देखें तो हमें सैयद इंशाअल्लाह खान इंशा, जो कि लखनऊ के रहने वाले थे, उनकी किताब रानी केतकी की कहानी या कनौर औधे बान, ये 2 उन्होंने दास्तानें लिखी थी और ये लखनऊ के रहने वाले थे। और इसकी खास बात यह है कि इसमें कोई एक भी लफ्ज दूसरी जुबानों का शामिल नहीं है रानी केतकी की कहानी में। इसके बाद अगर हम आगे चले तो ये जो थी बेसिकली वो दौर दास्तानों का दौर था। दास्तान ऐसे किसी को कहते हैं कि जिसमें प्लॉट जो है वो बड़ा मुख्तसर सा होता है या ना होने के बराबर होता है। उसमें किस्सा दर किस्सा बात चलती है कि एक, जिस तरह हम लोग बच्चों के कार्टून देखते हैं कि एक हीरो जो है कभी वो एक मुहिम सर कर रहा है, कभी दूसरी मुहिम सर कर रहा है, तो ऐसी कहानी जो है वो दास्तान होती है। तो उसी वक्त रजब अली बेग सरूर ने फसाना अजायब के नाम से एक दास्तान लिखी थी। अगर दास्तानों से हटकर अगर देखें तो ये जो अंग्रेज दौर था, जिस दौर में अंग्रेज यहाँ पर हुक्मरान थे, चले ये हो गया। इसके बाद अगर हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं, जहां से बात कर रहा था कि हमारे दास्तानों का दौर, जो इब्तदाई दौर था, वो दास्तानों का दौर था। तो उसमें देखिए कि हमारे पास अगर अहम दास्तानें आती हैं तो रजब अली बेग सरूर की दास्तान फसाना अजायब है। इस दास्तान को आमतौर पर मीर अमन की बागो बहार के ऑपोजिट भी कहा जाता है।
کہ اس میں جو ہے جو لکھنوی انداز تھا جس میں بڑی بھاری قسم کے الفاظ اور بھاری قسم کی اردو استعمال کی جاتی فسانہ عجائب میں وہ استعمال ہوتی. اس کے بعد اگر دوسری زبانوں کے تراجم پہ بات کریں تو جیسے ہی انگریز یہاں پر اس نے اثر رسوخ دکھانا شروع کیا، ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتانا شروع کر دیا کہ ہم لوگ سپیریئر ہے ہر لحاظ سے. اسی نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا اس سے اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، دہلی کالج کے ذریعے ٹرانسلیشن کا آغاز ہوا. دوسری زبانوں سے مختلف علوم کی کتب کو اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا، جس سے اردو کا دامن وسیع ہوا. یہ 1842 پہ یہ دہلی کالج جو ہے قائم ہوا تھا. مولوی محمد باقر اگر ہم بات کریں تو کہ صحافت کے لحاظ سے تو دہلی اخبار جو ہے مولوی محمد باقر کی نگرانی میں اردو میں شروع ہوا. اس حوالے سے اگر ایک اور چیز دیکھیں تو مرزا غالب جو ہے اردو نثر میں ان کا بہت نام ہے. عام طور پر لوگ مرزا غالب کو شاعری کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن مرزا غالب کا اردو نثر کے حوالے سے ایک ایسا کام ہے کہ انہوں نے اردو میں خطوط نگاری، بیسیکلی تو انہوں نے خطوط لکھے، لیکن ان کا جو اصل کام ہے انہوں نے اردو میں ایک سادہ گوئی یا گفتگو کے لیے اردو زبان کو پہلی دفعہ استعمال کیا. اس سے پہلے مرزا غالب سے پہلے اردو زبان جو بھی کتب لکھی جاتی تھی یا جو بھی تحریر لکھی جاتی تھی، اس میں ایک طرح سے لکھنے والا اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا تھا اور اب زیادہ سے زیادہ مشکل سے مشکل ووکیبلری یوز کرنے کی کوشش کرتا تھا تاکہ پڑھنے والے پر اس کی شخصیت کا، اس کے علم کا روب دبدبہ پڑے. لیکن مرزا غالب نے پہلی دفعہ اردو زبان کو ایک مین آف کمیونیکیشن کے لیے استعمال کیا. تو انہوں نے جدید تحقیق کے مطابق 1848 میں اور الطاف حسین حالی کے مطابق 1850 میں انہوں نے خطوط لکھے. تو ان کے 2 خطوط کی کتابیں ہیں، عود ہندی اور اردو معلی. اردو کی پہلی جو مرزا غالب کے پہلے خطوط کی کتاب ہے وہ عود ہندی ہے. جب مرزا غالب نے خطوط لکھے تو اس کے بعد ایک ایسا رجحان پیدا ہوا کہ لوگوں نے سادہ گوئی کی طرف جو ہے اس کو شروع کر دیا. اسی طرح اگر دیکھیں تو سر سید احمد خان جو اس دور کے مرزا غالب کے ہی ہم نوا ہیں یا ہم اثر ہیں، وہ پہلے قدیم انداز میں لکھتے تھے، لیکن جیسے ہی مرزا غالب کا انداز تحریر سامنے آیا تو سر سید نے بھی اپنے انداز تحریر کو بدل لیا. آگے چلتے ہیں. سر سید احمد خان کے بعد سر سید احمد خان آتے ہیں. سر سید احمد خان کی اہمیت اردو ادب میں ہم مطالعہ پاکستان میں پڑھتے رہے ہیں کہ وہ نظریہ پاکستان کے بانیوں میں سے ایک ہے، لیکن اردو ادب میں ان کی اہمیت ایک اور انداز سے کہ سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے اردو کے لیے بہت خدمات سر انجام دی اور انہوں نے اردو کو اپنے معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے استعمال کیا. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے دیکھا کہ انگریزی زبان میں لوگ میگزین پڑھتے ہیں اور میگزین یا رسالے پڑھتے ہیں، اور وہ رسالے جو ہیں لوگوں کو جدید معلومات بھی فراہم کرتے ہیں، جیسے اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر. یہ 2 اس دور کے بڑے مشہور ترین انگلینڈ کے رسالے تھے. تو یہ چیزیں سر سید احمد خان نے اس وقت دیکھی جب وہ 1870 کے راؤنڈ میں 1879 سے 1870 کے راؤنڈ میں وہ انگلینڈ گئے تھے. وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ لوگ کس طرح مطالعہ کرتے تھے. جب وہ وہاں سے واپس آئے انہوں نے پھر اسی کی انہی بنیادوں پر ایک میگزین رسالے کا آغاز کیا جسے تہذیب الاخلاق کہا جاتا ہے. اس رسالے میں انہوں نے اپنے دور کے اہم ترین لوگوں کو مدعو کیا اور انہیں دعوت دی کہ وہ لکھیں. یوں سر سید احمد خان اردو کے پہلے مضمون نگار بھی بن جاتے ہیں. انہوں نے مختلف ناموں سے مختلف اہم موضوعات پر مضامین لکھے، جس طرح کے ہم لوگ اپنی 9ویں 10ویں کی جماعت میں یا 11ویں 12ویں میں پڑھتے رہے. سر سید احمد خان کی اس حوالے سے دوسری کتاب اثار الصنادید ہے، جس میں دہلی کی اہم عمارتوں کا ذکر ہے اور بزرگوں کی یادگار موجود ہے. سر سید احمد خان کے حوالے سے انہوں نے ایک ایسی ٹیم تیار کی کہ جنہوں نے آگے جا کر اردو کے تمام پہلوؤں کو کور اپ کر لیا.
اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو دیکھیے ہمارے پاس پہلا نام الطاف حسین حالی کا آتا ہے. مولانا الطاف حسین حالی سے ہم لوگ لازمی طور پر واقف ہوں گے کیونکہ یہ ہمارے سلیبس کا لازمی حصہ ہے. تو ان کی اہمیت جو ہے وہ 3 حوالے سے زیادہ اہمیت ہے. نمبر 1 وہ ایک نقاد ہے، نمبر 2 وہ ایک شاعر ہے، اور نمبر 3 وہ ایک سوانح نگار ہے. پہلی طرف دیکھیں مقدمہ شعر و شاعری، یہ اردو کی پہلی تنقید کی کتاب ہے. الطاف حسین حالی نے اپنا جب دیوان لکھا، اب دیوان کیا ہے؟ دیوان شاعری کی ایسی کتاب ہوتی ہے جس میں غزلوں کو شامل کیا جاتا ہے اور غزلوں کی ترتیب حروف تہجی کے لحاظ سے ہوتی ہے. یعنی اب حروف تہجی کون سا ہوگا؟ جو قافیہ کا جو ردیف یا قافیہ کا جو آخری حرف ہوتا ہے اس حرف کے لحاظ سے ترتیب میں غزلیں لکھی جائیں تو اسے دیوان کہا جاتا ہے. یعنی کہ پہلی غزل جو ہوگی اس کا آخری پہلے شعر کا آخری مصرع جو ہوگا اس مصرے کا آخری لفظ جو ہوگا وہ الف ہوگا، اور جو آخری غزل ہوگی اس کے مصرے کا آخری حرف جو ہے وہ یہ ہوگا. تو مقدمہ شعر و شاعری ان کے دیوان کا پیش لفظ تھا، اور اس میں انہوں نے اردو شاعری کے تنقیدی اصول وضع کرنے کی کوشش کی. حالانکہ وہ اپنے مقدمے کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس پیش لفظ کی اس مقدمے کی اتنی زیادہ اہمیت ہوئی کہ اس کو مقدمہ شعر و شاعری کہا جانے لگا اور اس کو بعد میں الگ طور پر شائع کیا گیا، اور یہی اردو کی پہلی کتاب بنتی ہے تنقید کے حوالے سے. اب مولانا الطاف حسین حالی نے اس کے علاوہ شاعری کی، انہوں نے جدید شاعری کی جس میں مناجات بیوہ اور مد و جزر اسلام. سر سید احمد خان اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ نے مجھ سے قیامت کے روز پوچھا کہ میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا اور تم نے کیا کیا، تو سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ میں کہوں گا میں الطاف حسین حالی سے مد و جزر اسلام لکھوا لایا ہوں. یہ ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی تیسری اہمیت الطاف حسین حالی کی آٹو بایوگرافیز کے حوالے سے. آٹو بایوگرافیز کو اردو میں سوانح عمری کہتے ہیں. سانے کی جمع ہے سوانے، عمری عمر سے، یعنی کہ پوری زندگی کے حالات و واقعات کا اس میں ذکر ہوتا ہے. انہوں نے مولانا الطاف حسین حالی نے پہلی آٹو بایوگرافی سوانح عمری 1883 میں حیات سعدی کے نام سے لکھی، اور دوسری سوانح عمری انہوں نے یادگار غالب کے نام سے لکھی، اور تیسری جو اہم ہے وہ حیات جاوید کے نام سے انہوں نے 1901 میں لکھی. حیات جاوید بیسیکلی سر سید احمد خان کی سوانح عمری ہے. تو جاوید چونکہ کسی اور کا نام بنتا ہے اور جانے بغیر یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ کس کی ہے، تو حیات جاوید سر سید احمد خان کی سوانح عمری ہے جو الطاف حسین حالی نے لکھی. اگر آٹو بایوگرافیز جدید یا ابتدائی آٹو بایوگرافیز کے حوالے سے دیکھیں تو دوسرا ہمارے پاس اہم نام مولانا شبلی نعمانی کا آتا ہے. شبلی نعمانی کے حوالے سے ایک اہم سوال جو آتا ہے وہ اگر آپ لوگ 9-10 اگر آپ کو تھوڑی بہت یاد ہو کہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی لکھی تھی جو 4 جلدوں پر مشتمل ہے. تیسری جلد کے اختتام پر ان کی وفات ہو گئی تھی اور اس کو ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا تھا. شبلی نعمانی نے بھی جو ہے سیرت لکھی تھی، جیسے المامون، النعمان اور بہت ساری سیرتیں موجود ہیں. تو شعر العجم ان کی اہم کتاب میں ہے. دوسری کتاب شعر العجم اردو میں یہ پہلی کتاب ہے جو اس کا نام بھول گیا، جو فلسفہ کا ایک الٹ ورڈ ہوتا ہے وہ میرے ذہن سے اتر گیا. خیر، تو یہ اردو کی پہلی کتاب اس حوالے سے ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے موازنہ انیس و دبیر کے نام سے بھی ایک کتاب لکھی تھی جس میں انہوں نے انیس اور دبیر کا موازنہ کیا تھا ان کی شاعری کا. اب انیس اور دبیر کون ہیں؟ یہ 2 اعلیٰ ترین شاعر ہیں اردو میں مرثیہ کے حوالے سے. اب مرثیہ کیا ہوتا ہے؟ مرثیہ کا رسا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی وفات پا جانے والے کے دکھ کے لیے غم اور دکھ کا اظہار کرنا. اور چونکہ ہمارے ہاں واقعہ کربلا ایک بہت بڑی ہمارے مذہب کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور اس کے لیے ایک ہماری جنرل پبلک کا ایک بڑا حصہ اس کو
साल के चंद दिन उस वाक़े के मुतल्लिक मखसूस करता है। तो और लखनऊ में इसको सरकारी सतह पर मनाया जाता था। तो बहुत आला पाए के शायर वहां पर निकले हैं। तो उनमें अनीस और दबीर दो बेहतरीन शायर हैं। तो उन्होंने इन दोनों शायरों का मुवाजना किया है और आखिर में उन्होंने अनीस को दबीर पर फौकियत दी है। ये सवाल भी हम है कि मौलाना शिबली नुमानी ने मुवाजना अनीस दबीर में किसको किस पर फौकियत दी। और यूं भी कहा जाता है कि लखनऊ शायरी का नुमाइंदा शायर या उर्दू में मरसिया का बेहतरीन शायर कौन है, तो वो अनीस को समझा जाता है। अगर हम प्रोज की बात करें तो शायरी, प्रोज की बात करें, नसर की बात करें, तो क्रिएटिव राइटिंग या तख्लीकी नसर के अलावा हमारी बात जो है वो मुकम्मल नहीं होती। तो देखिए, उर्दू में पहले नावल निगार कौन है? वो डिप्टी नज़ीर अहमद है। डिप्टी नज़ीर अहमद वही है जो अकबरी और असगरी वाला सबक हम लोग पढ़ते रहे। ये अकबरी और असगरी वाली जो चीजें हैं, ये बेसिकली डिप्टी नज़ीर अहमद के पहले नावल मिरातुल उरूज से ली गई है। इन्होंने टोटल 6 नावल लिखे थे। डिप्टी नज़ीर अहमद एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने सारी उम्र मेहनत की और उन्होंने जो आज भी जो इंडियन पैनल कोड जो हमारे पास, जो पुराना हमारे पास उर्दू में कानून चलता है, उसका तर्जुमा भी डिप्टी नज़ीर अहमद ने ही किया था। ये पाकिस्तान, ये 19वीं सदी में किया था, जो आज तक वो मुख्तलिफ हालतों में मौजूद है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने 6 नावल लिखे थे, जिसमें फसाना मुब्तला, बिनातुन्नाश, अयामी के नावल भी शामिल है। अब इस हवाले से मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी शामिल है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद वो आदमी हैं कि जिन्होंने उर्दू में जदीद शायरी के लिए बड़ा काम किया। एक अंजुमन का नाम सवाल में आ जाता है कि अंजुमन पंजाब के रूह रवा कौन थे? तो वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे। बात कुछ ये है कि जब 1871-72 में पंजाब में टेक्स्ट बुक बोर्ड कायम हुआ और उन्होंने कहा कि पंजाब में कोर्स डेवलप हो रहा था, दरसी कुतब बनाई जा रही थी, तो उसी वक्त मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद को भी उन्होंने अपने मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी वहां पर नौकरी लगे। तो उनको ये टास्क दिया गया कि उर्दू में जो हर शायरी महबूब की जुल्फ के गिर्द घूमती है, उसको वहां से निकाल कर फितरत निगारी की तरफ लाया जाए, या ऐसी गुफ्तगू की जाए जो जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक हो। तो उन्होंने उनके जिम्मे ये टास्क लगाया गया कि वो इस पे काम करें। तो उन्होंने मुशायरे कंडक्ट किए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 1874 में अंजुमन पंजाब के तहत मुशायरों की बुनियाद डाली, जिसमें हर महीने एक मुशायरा होता था। टोटल 9-10 मुशायरे हुए थे एक साल के अरसे में, बाद में इसको बंद कर दिया गया। उसमें एक टॉपिक दे दिया जाता था और शोराए कराम को दावत दी जाती थी कि वो इस पर अपना कलाम लिख के लाएं, जैसे बरसात, जैसे जमस्त, जैसे मुफलसी, जैसे और बहुत सारे इसमें टॉपिक्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो उन्होंने दरबारे अकबरी, सुखनदान फारस, आबे हयात, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू के शानदार और लजीज और रंगीन जुबान लिखने वाले। आज के दौर में भी अगर मोहम्मद हुसैन आज़ाद को पढ़े तो उनकी जुबान का अंदाज या जो अदबी नसर है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद में पाई जाती है। अगर हम लोग आगे चलें उर्दू प्रोज के हवाले से, तो हमारे पास तरक्की पसंद तहरीक आ जाती है, हल्का रबाब ज़ौक़ आ जाता है। लेकिन उससे पहले एक बात जो है कि उर्दू में अफसाना निगारी कहाँ से शुरू होती है? तो 1903, 4, 5, 3 में या 4 में, तो ये कुछ एरियाज पाए जाते हैं। तो उर्दू के इब्तदाई अफसाना निगारों में एक प्रेमचंद का नाम आता है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन उनके पहले अफसाने का नाम है। और जो है उसके अलावा उनके यहाँ इसके अलावा जो है वो कुरातुल ऐन हैदर के वालिद साहब सजाद हैदर यल्दरम, उनका दोनों का आपस में इख्तलाफ पाया जाता है कि पहला अफसाना निगार जो है प्रेमचंद है या सजाद हैदर यल्दरम है। तो इसमें फौकियत जो है वो प्रेमचंद को है, सजाद हैदर यल्दरम को फौकियत क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि सजाद हैदर यल्दरम इंग्लैंड
جو گورنمنٹ تھے، جو ایسٹ انڈیا گورنمنٹ تھی، اس کے ملازم تھے، اور انہی کے ذریعے وہ ترکی میں سفارتی مشن پر موجود تھے۔ جب وہ ترکی کے اندر موجود تھے، وہاں پر انہوں نے افسانہ نگاری دیکھی کہ لوگ شارٹ سٹوریز لکھ رہے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے کچھ شارٹ سٹوریز ترجمہ کی، ترکی زبان سے اردو میں تراجم کی، تو ان کی جو زبانیں ہیں وہ ترجمہ شدہ ہیں، وہ حقیقی جو وہ نہیں ہیں، وہ آزاد نہیں ہیں۔ آگے اگر ہم لوگ چلے تو کچھ عرصہ جو ہے 1910-15 سے لے کر 1930 تک کا عرصہ، یہ سیاسی کشمکش کا زیادہ ہے، ادبی لحاظ سے یہ ڈاؤن فال ہے اس میں۔ تو 1936 میں جو ہے انگلینڈ کے ناکنگ ریسٹورینٹ میں کچھ لوگ ملتے ہیں، اور وہ لوگ مل کر یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو غریبوں کے لیے، جو معاشرے کا پسماندہ طبقہ ہے، جو کسان ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کوئی کام کرنا چاہیے۔ تو ہندوستان میں وہ آ کر وہ لوگ ایک تحریک یا ایک تنظیم کی بنیاد رکھے ہیں، جس کو ترقی پسند تحریک کہا جاتا ہے۔ یہ بیسیکلی اشتراکیت سے اس کو انفلوئنسڈ تھی یا زیر اثر تھی، جو اشتراکی نظریہ یا کمیونزم کے جو نظریات تھے، اسی کو یہ لوگ پروموٹ کر رہے تھے۔ 1936 میں جب ان کی آغاز ہوا تو جو معاشرے کا عمومی طبقہ ہے اس پہ بات ہونے لگی۔ انہوں نے چند لوگوں نے مل کر ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے انگارے۔ یہ اردو کی واحد کتاب ہے جو آتے ہی بین ہو گئی، اور اس پہ جرمانہ بھی ان کو ہوا تھا، لیکن یہ جیسے ہی بین ہوئی تو اس کی شہرت، جیسے کوئی مووی بین ہوتی ہے تو اس کی شہرت بہت زیادہ ہوئی، ایسے ہی اس کو جب بین کیا گیا تو لوگوں میں اس کی شہرت بہت ہو گئی، اور یہ سرائیت کر گئی پورے ہندوستان میں۔ تو لوگ جو ہے اس نظریے کے تحت لکھنے لگ گئے، جیسے اردو کے بہت سارے اشتراکی جو ترقی پسند ادیب ہیں وہ موجود رہے ہیں، اور لوگوں کو بڑے پسند رہے ہیں، جیسے فیض احمد فیض، یہ بہت بڑے ترقی پسند تھے۔ اس کے اپوزٹ 1939 میں ہلکا ارباب ذوق کی تحریک شروع ہوتی ہے۔ اب ترقی پسند تحریک کے ماننے والے یہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو، چونکہ ادب کا مقصد ٹو ایجوکیٹ ہے، یعنی کہ تعلیم دینا ہے، لوگوں کو بصیرت دینا ہے، روشنی دینا ہے، تو ہمیں ادب کو اس نظریے کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو، دوسروں کو حقیقت کا ادراک کروا سکیں، لوگوں کو اصل بات بتا سکیں۔ تو کچھ ادیبوں نے محسوس کیا کہ ترقی پسند تحریک ادب کو مینیپولیٹ کر رہی ہے، ادب کو ایک خاص مقصد کے لیے اس نے انقلاب کا نعرے میں اس کو ضم کر دیا، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ادب کے اندر چاشنی بھی ہونی چاہیے۔ تو اسی نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور ترقی پسند تحریک کے اپوزٹ ایک تحریک آغاز ہوئی جو لاہور میں، جس کا آغاز ہوا تھا، جس کو ہلکا ارباب ذوق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج بھی لاہور میں پاک ٹی ہاؤس میں ہلکا ارباب ذوق کا اجلاس ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ادب کو، ادب برائے ادب، جو ترقی پسند تحریک ہے وہ ادب برائے زندگی کو پروموٹ کرتی ہے، تو ہلکا ارباب ذوق نے ادب برائے ادب کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ ہو گیا یہ کچھ تحریکوں میں، چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور باتیں اتنی ہیں کہ ایک ایک چیز پہ جو ایک پوائنٹ میں لے رہا ہوں، اس پہ پورا ایک سیشن ہو سکتا ہے ہر ایک چیز پہ، سو اس کو میں شارٹ کر رہا ہوں۔ ڈرامہ رائٹنگ کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کریٹو سارے جتنے بھی ابھی بات ہو رہی ہے، جیسے ناول نگاری ہوگی، جیسے نظم، کچھ جو بھی باتیں بیچ میں آئی جا رہی ہیں تو ان کو میں جو ذہن میں آ رہا ہے کور اپ کر رہا ہوں۔ تو ڈرامہ رائٹنگ جو ہے، ڈرامہ نگاری، یہ قدیم صنف ہے، اس سے پہلے اردو میں رہس کی صورت میں یہ موجود رہی ہے۔ تو جو پہلا ڈرامہ ہے یہ امانت لکھنوی اس کے لکھنے والے ہیں۔ امانت لکھنوی نے 1852 میں پہلا ڈرامہ اندر سبا کے نام سے لکھا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ اردو پروز میں دوسرا جو چیز آتی ہے مزاح کے حوالے سے آتا ہے۔ مزاح آپ لوگ جانتے ہیں، تو اس میں مشتاق یوسفی، پطرس بخاری اور چراغ حسن حسرت کے نام اہم ہیں۔ مشتاق یوسفی کی ہم لوگ اگر دیکھیں، جیسے چراغ تلے کتاب ہے ان کی، جیسے آب گم، جیسے زرگزشت، تو جیسے شام شیر یارہ، تو
یہ والی کچھ کتابیں ہیں. پطرس بخاری کی ایک ہی کتاب ہے اور وہ بڑی لازوال ہے. پطرس کے مضامین جیسے کل سویرے جو میری آنکھ کھلی، ہاسٹل میں پڑھنا، ملیبہ اور میں، تو اس طرح کے اور ان کے کچھ 8-10 مضامین ہیں جو پطرس کے مضامین کے اندر شامل ہیں. پیپر میں سوال ان مضامین کے بارے میں آ جاتا ہے بجائے کتاب کے بارے میں. مضامین کے بارے میں آ جاتا ہے کہ یہ مضمون جیسے ہاسٹل میں پڑھنا ایک مزاحیہ مضمون ہے، یہ کس لکھاری کا لکھا ہوا ہے. چراغ حسن حسرت بھی اس حوالے سے بڑے اہم ہیں. اب اردو میں جو اگر ہم لوگ افسانوی نثر کی بات کریں تو اردو میں 4 طرح سے افسانوی نثر پائی جاتی ہے. دیکھیے، داستان کے بارے میں نے بات کی. ناول دوسری نثر ہے. اب اس میں اردو ناول اور شارٹ سٹوری یہ انگریزی زبان سے آئی ہے. یہ بات اور بھی ایک اہمیت کی حامل ہے کہ اردو کی جدید اصناف جو ہے، اردو میں جو بھی جدید اصناف ہے وہ زیادہ تر وہ انگریزی ادب سے یا یورپی ادب سے آئی ہیں، اور جو قدیم اصناف ہیں وہ فارسی اور عربی ادب سے لی گئی ہیں. دوسری شارٹ سٹوری، ناول، شارٹ سٹوری اور ڈرامہ. اب اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں کہ ناول کیا ہوتا ہے. ناول ایک نویلا سے نکلا ہے جس کا مطلب انمول یا نادر ہوتا ہے. یہ تو انگریزی لفظ کا ہو گیا. اردو میں اس کی تعریف یہ ہوگی، ناول ایک ایسا پیس آف رائٹنگ ہے جس میں ایک افسانوی یا فکشنل کرداروں کے ذریعے ایک پوری زندگی کو دکھایا جاتا ہے. ناول کی بنیادی اگر حصوں کی بات کی جائے اس میں ایک پلاٹ ہوتا ہے. اب پلاٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ واقعات کی ترتیب جو ایک کہانی میں بیان کی جاتی ہے، جس سے ایک خاص طرح کا احساس ہمارے اندر ڈیولپ ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے، اس کو ناول اس کو پلاٹ کہا جاتا ہے. اب پلاٹ اور حقیقی واقعات کا سیکوینس یہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. جو مووی عام طور پر ہم لوگ دیکھتے ہیں، بعض دفعہ آخری سین یا مڈل سین کو شروع میں دکھایا جاتا ہے اور پھر مووی شروع سے آغاز ہوتی ہے، جس طرح ٹوٹے کر کے اس کو دکھایا جاتا ہے. تو جس ترتیب سے واقعات ایک فلم میں پیش کیے جاتے ہیں وہ دراصل اس کا پلاٹ ہوتا ہے. تو ایک ناول کے اندر ایک پلاٹ ہوتا ہے، یعنی واقعات کی خاص ترتیب ہوتی ہے، اس کے اندر کردار ہوتے ہیں، مختلف کردار، اور اس کے بعد اس کے اندر ایک سیٹنگ ہوتی ہے کہ جس انوائرمنٹ میں، ماحول میں وہ کہانی پروان چڑھتی ہے. تو ناول اور شارٹ سٹوری میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ناول میں ایک پوری زندگی کو پیش کیا جاتا ہے، پوری زندگی کو تمام یا مختلف پہلوؤں سے پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ناول جو شارٹ سٹوری ہوتی ہے وہ ایک مختصر عرصے میں بیان کیا گیا واقعہ ہوتا ہے اور اس میں زندگی کو صرف ایک پہلو سے لیا جاتا ہے. شارٹ سٹوری کو اردو میں افسانہ کہا جاتا ہے. افسانہ عمومی طور پر 1500 2000 الفاظ سے 8000 الفاظ تک ہو سکتا ہے، 10,000 الفاظ تک ہو سکتا ہے. اس کی سادہ ترین تعریف یہ کی جاتی ہے کہ افسانہ ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس کو انسان ایک وقت میں بیٹھ کر پڑھ سکے. اب ان کا ایک خاص باقاعدہ آغاز ہوتا ہے اور باقاعدہ انجام ہوتا ہے. اس میں کردار بھی ہوتے ہیں. اردو بہت چھوٹے چھوٹے افسانے بھی لکھے گئے ہیں، جیسے سعادت حسن منٹو نے ایک صفحے کے افسانے بھی لکھے. چوتھا حصہ اس حوالے سے ڈرامہ کہا جاتا ہے. اردو میں آغا حشر کاشمیری کو انڈین شیکسپیئر کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی پوری کی پوری زندگی، وہ خود بھی تھیٹریکل کمپنی کے مالک رہے ہیں یا وہ تھیٹریکل کمپنیز کے لیے لکھتے رہے ہیں، تو اس لیے انہیں انڈین شیکسپیئر کہا جاتا ہے. اب اگر ہم بات کریں اردو پروز کے حوالے سے، اردو پروز میں ایک تو ہوتا ہے افسانوی نثر اور دوسری ہوتی ہے غیر افسانوی نثر. تو غیر افسانوی نثر میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس کچھ اصناف آ جاتی ہیں، اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں. بایوگرافی یعنی سوانح عمری، اس میں بات ہو چکی ہے. آٹو بایوگرافی، آپ بیتی، تو یوسف کمبل پوش کی قید فرنگ کے نام سے آپ بیتی ہے، یہ اردو کی پہلی آپ بیتی ہے. سکیچ خاکہ کو بولتے ہیں. خاکہ ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس کو پین سکیچ بھی کہا جاتا ہے. ایک ایسی، اس کو تحریری خاکہ ہوتا ہے. یہ ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں ایک شخصیت کے اہم پہلوؤں کو اس دلچسپ انداز سے پیش کیا جاتا ہے
کہ پڑھنے والے کے دماغ میں اس شخصیت کا ایک امیج یا تصور بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہ خاکہ کیوں بنایا گیا ہے، خاکہ کیوں لکھا گیا، تو اس کی بنیاد یہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت جدید ہونے کے ساتھ، دور جدید ہونے کے ساتھ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ وہ 600 صفحے کی، 400 صفحے کی ایک آٹو بایوگرافی پڑھتے رہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ناول کو شارٹ کر کے، کنڈینس کر کے افسانہ بنا دیا گیا، بالکل ایسے ہی بایوگرافی کو، آٹو بایوگرافی کو اسکیچ کر کے، شارٹ کر کے جو ہے وہ اسکیچ یا خاکہ بنا دیا گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹریولوگ۔ ٹریولوگ بیسیکلی ایک جو ہے وہ سفر نامے کو بولتے ہیں اردو میں۔ مستنصر حسین طارق جو ہے وہ بہترین سفر نامہ نگار ہے، اور بھی بہت سارے جیسے مسافر ان لندن سر سید احمد خان کا سفر نامہ ہے۔ مکتوب نگاری یا لیٹر رائٹنگ میں آپ کو آلریڈی اس پہ ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ مرزا غالب نے خطوط لکھے۔ اسی طرح مولوی عبدالحق، جن کو بابا اردو بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے قریباً اپنی زندگی میں 1,00,000 خطوط لکھے تھے۔ طنز و مزاح کے حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے۔ طنز و مزاح ایکچولی ایسی تحریر جس میں ہلکے پھلکے انداز میں کسی کی شخصیت کا، کسی کی خامیوں کا، برائیوں پر چوٹ کی جاتی ہے، اسے طنز و مزاح کہا جاتا ہے۔ اودھ پنچ ایک اخبار ہے جو تہذیب الاخلاق کے اپوزٹ یا کی مخالفت میں نکالا گیا۔ اس کے مدیر منشی سجاد حسین تھے۔ منشی سجاد حسین نے ایک طریقہ یا ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ جس میں معاشرتی برائیوں، مذہبی برائیوں یا دوسری سیاسی برائیوں پر، سیاسی خامیوں پر، کوتاہیوں پر ہلکے پھلکے انداز میں چوٹ کی جاتی تھی۔ اکبر الہ آبادی کو آپ سارے جانتے ہوں گے۔ اکبر الہ آبادی وہ آدمی ہے جو اودھ پنچ میں لکھا کرتے تھے، اور جو ان کی جو تحریریں ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہیں، یہ ویسے ان کی وہ زیادہ تر اودھ پنچ میں چھپی ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد مضمون نگاری پہ بات ہو چکی ہے۔ مضمون نگاری کی جدید ترین شکل مقالہ نگاری ہوتا ہے۔ مضمون اور مقالہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ مضمون اپنے خیالات کو مختلف پہلوؤں سے پیش کرنا، وہ مضمون ہوتا ہے، جبکہ مقالے میں کسی موضوع پر، ایک خاص موضوع پر اپنے خیالات کے ساتھ دوسروں کی آراء کو مدلل انداز میں پیش کرنا، وہ مقالہ کہلاتا ہے۔ ہم لوگ ابھی تک اردو پروز کو کور اپ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد بات آئے گی اردو شاعری کی۔ اب شاعری کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان کی قدیم ترین جو اردو ادب پایا جاتا ہے وہ شاعری کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس قدیم ترین شعراء میں امیر خسرو نظر آ جاتے ہیں، اور کچھ اکا دکا قلی قطب شاہ اور باقی لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ہم لوگ چونکہ ہمارا سکوپ میں وہ نہیں آئے گا تو اس لیے ہم لوگ اس کو چھوڑتے ہوئے دکن کی بات کرتے ہیں۔ یہ مغلوں سے پہلے دکن میں 1325 سے 1400 کے درمیان دکن میں اردو، چونکہ دکنی لوگ جو تھے وہ شمالی ہندوستان سے کٹ گئے تھے، دہلی سے وغیرہ سے کٹے ہوئے، انہوں نے الگ اپنی ایک سلطنت بنائی ہوئی تھی جسے دکن کہتے ہیں، بیجاپور بھی کہتے ہیں، جسے اور بھی بہت سارے اس کے نام ہیں، تاریخ کے ساتھ بدلتے رہے۔ تو دکن اوورآل اس علاقے کو دکن کہا جاتا ہے۔ تو دکن میں اردو نے بنیادی، اردو کا پہلا گھر بھی وہی ہے، وہاں پر اس نے پروموٹ کیا، اردو نے وہاں پر پرورش پائی۔ تو ہوا واقعہ کچھ یہ ہے کہ ولی دکنی جو دکن کے رہنے والے تھے، سعد اللہ گلشن کے ساتھ اپنے ایک دوست کے ساتھ دہلی سفر پہ آتے ہیں، اور آ کر یہاں پر وہ اپنے جو پیر و مرشد ہیں ان سے، سعد اللہ گلشن، ان سے ملتے ہیں۔ سعد اللہ گلشن کو وہ اپنی جو دکن میں جو شاعری کہتے ہیں، تو انہوں نے وہ سناتے ہیں، تو سعد اللہ گلشن اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ جو آپ فارسی کے مضامین ہیں، ان مضامین کو اردو میں موضوع کیجئے، یعنی کہ فارسی کے مضامین کو اردو میں لکھیے۔ جیسے ہی یہ بات ان کے بزرگ انہیں کہتے ہیں تو ان کے دل کو لگتی ہے، اور ولی دکنی جو ہیں اردو میں شعر کہنا شروع کر دیتے ہیں۔
آپ اس چیز کا یقین مانیے کہ ان کا دیوان، اب اس میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ ولی دکنی کا دیوان کب ادھر پہنچتا ہے، ولی دکنی کا دیوان کب دہلی میں آتا ہے، لیکن اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ 1720 بھی کہا جاتا ہے، 1708 بھی کہا جاتا ہے، 1703 بھی کہا جاتا ہے۔ تو لیٹ سے اس کو ہم لوگ، یہ میں نے 3 ڈیٹس بتائی ہیں، اس کو آپ اس طرح کے اختلافی سوالات آپ کی طرف نہیں آتے، لیکن 1720 ذہن میں رکھیے۔ تو جب یہ آتا ہے تو دہلی میں ایک طرف سے دھوم مچ جاتی ہے، جس طرح ہمارے ہاں کوئی بلاک بسٹر سانگ گلی گلی میں، گانا گلی گلی میں چل رہا ہوتا ہے، اس دور میں اس طرح ولی دکنی کی غزلیں گائی جا رہی تھی، اور ولی دکنی کی نظمیں، غزلیں پڑھی جا رہی تھی، شعر پڑھی جا رہے تھے، تو ایک وائرل ہو گئی تھی ان کی۔ تو اس سے ایک رجحان پیدا ہوتا ہے دہلی میں، دکن سے جب ولی دکنی کا دیوان دہلی میں آتا ہے، تو دہلی میں چونکہ یہ گڑھ تھا، ادب کا، اقتدار کا گڑھ تھا، تو دہلی میں ایک رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ جو شاعر فارسی میں شعر کہہ رہے تھے، انہوں نے اردو میں شعر کہنا شروع کر دیا۔ تو اس سے ایک تحریک ابتدا ہوتے ہیں، جسے ایہام گوئی کی تحریک کہا جاتا ہے، جس کو خانہ ارزو، اس کے ہم شعراء میں خانہ ارزو، مرزا مظہر جانے جانا ہے۔ تو ان لوگوں نے، اب ایہام گوئی کی تحریر میں کیا ہوتا ہے، ایہام گوئی میں ایک ہی بات کو مختلف پہلوؤں سے، ایک ہی چیز کو، ایک ہی لفظ کو بار بار مختلف انداز سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہندی زبان سے اردو میں آئی تھی، یعنی کہ زبانی الفاظ استعمال کرنا۔ تیرے پہنے کو جو پہنچی نہیں، تمہاری پہلا بسرا ذہن سے اتر گیا، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ وہ پہنچی نہیں پہنچی، خبر تمہارے پاؤں کے لیے بھیجی تھی ایک پہنچی، اس طرح کر کے ہے۔ تو خبر پہنچی، یہ دیکھیے، پہنچی تو یہ پہنچی کہ وہ پہنچی، یعنی کہ جو پائل پاؤں میں باندھنے والی، کہ وہ پہنچی نہیں پہنچی، یہ ایہام گوئی۔ اب اس میں یہ اس طرح کی تحریک زیادہ دیر نہیں چلتی، کچھ ہی سال گزرے ہیں تو اس کے خلاف ری ایکشن ہو گیا، اس کے خلاف لوگ اصلاح زبان کی تحریک آئی۔ تو شاہ حاتم جو مرزا مظہر جانے جانا کے شاگرد تھے، انہوں نے اس میں بڑا بڑھ چڑھ کے کام کیا، اور انہوں نے، شاہ حاتم نے اپنے دیوان کو جو پہلے ایہام گوئی میں لکھا گیا تھا، اس میں سے انہوں نے تمام ایہام کے شعر ختم کر کے اسے دیوان زادہ کے نام سے شروع کیا۔ اردو خوش نصیب زبان ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اردو کو ابتدا ہی میں، آپ ایک منٹ دیجیے، یہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ اردو کی پہلی کتاب سبرس نہیں ہے، تو میں نے پہلی کتاب کے بارے میں ابھی تک بات نہیں کی کہ اردو کی پہلی کتاب سبرس ہے یا نہیں ہے۔ ہاں، اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ سبرس ہے یا نہیں ہے۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے اردو کے دوسرے پیریڈ میں۔ اردو ایک وہ زبان ہے کہ جس کو خوش قسمت زبان ہے، اس حوالے سے خوش قسمت ہے کہ اس کو شروع میں ہی ایسے لوگ موجود مل گئے کہ جو لوگ، ہاں جی ٹھیک ہے، اس کو شروع میں ہی ایسے لوگ مل گئے کہ جنہوں نے اس کے معیار کو بہت بلند کر دیا۔ تو اس میں ہوا کیا، پہلے ان کو میر تقی میر، دوسرے ہی دور میں میر تقی میر مل گئے۔ میر تقی میر قریباً 1723 میں پیدا ہوتے ہیں اور 1810 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ خواجہ میر درد مل گئے، رفیع الدین سودا مل گئے۔ یہ 3 لوگ ہیں جنہوں نے مل کر اردو میں اتنا زیادہ کام کیا کہ کوئی 60-70 سال کے عرصے میں اردو دنیا کی قابل احترام زبانوں میں سے ایک شمار ہونے لگی۔ میر تقی میر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، میر تقی میر نے پہلے نمبر پر، میر تقی میر کا دیوان تو ان کے، ہاں یہ اہم سوال، میر تقی میر کے دواوین، دیوان کی جمع دواوین، میر تقی میر کے 6 دواوین ہیں، اور ان کا ایک فارسی میں دیوان ہے۔ میر تقی میر نے اردو میں پہلا تذکرہ لکھا۔ تذکرہ کیا ہوتا ہے؟ تذکرہ ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں شاعر کا، کسی بھی شاعر کا تعارف کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے حالات زندگی بیان کی جاتے ہیں، اس کی کلام کی اہم خصوصیات بیان کی جاتی ہے، اور آخر میں اس کا نمونہ کلام دیا جاتا ہے۔ یہ اردو کے
उर्दू अदीबों की या उर्दू राइटरों, उर्दू शायरों की इस तारीख निगारी में पहला कदम था। इसको नुकात सुखन के नाम से, नकात शोरा के नाम से, जी, नकात शोरा के नाम से मीर तकी मीर ने फारसी जुबान में लिखा था। उर्दू के पहले जो उर्दू की पहली जो अफसाना पहली ऑटोबायोग्राफी किसी भी उर्दू राइटर की आप बीती, वो मीर तकी मीर ने फारसी जुबान में अपनी हयात लिखी थी। आगे ख्वाजा मीर दर्द, हाँ, मीर तकी मीर की शायरी में चूंकि उनकी अपनी जिंदगी बड़े दुख तकलीफ रंज से गुजरी थी और उन्होंने दिल्ली को बार बार उजड़ते देखा था। उन्होंने परतो रोहेला के हिंदुस्तान, नादर शाह के और दूसरे लोगों के उन्होंने हिंदुस्तान पर हमले होते देखे थे। तो उनके दिल में एक ऐसा दुख और गम और यासियत का अंसर बैठ गया कि उनकी पूरी शायरी में वो दुख नजर आते हैं। मीर तकी मीर पैदा दिल्ली में हुए थे, लेकिन जो वफात हुई है उनकी वो लखनऊ के अंदर हुई है। सॉरी, दिल्ली में नहीं पैदा हुए थे, ये लखनऊ जहां पर वो है ताजमहल है, आगरा में पैदा हुए थे और लखनऊ फैजाबाद में इनकी डेथ हुई। ख्वाजा मीर दर्द के बारे में अगर बात करें तो ख्वाजा मीर दर्द सूफी शायर है। जब सारे लोग दिल्ली को बैरूनी हमलों से डर के छोड़ के भाग रहे थे, ख्वाजा मीर दर्द उन दिनों में भी दिल्ली के अंदर मौजूद रहे। ये उर्दू के पहले सूफी शायर हैं। इन्होंने सूफीज्म को प्रमोट किया, इन्होंने वहदतुल वजूद के नजरिए को प्रमोट किया। वहदतुल वजूद का नजरिया क्या है कि हर चीज में खुदा है, हर चीज, चूंकि उसमें खुदा का नूर पाया जाता है तो इसलिए वो भी खुदा का मजहर ही है। ये नजरिया ऐसा, इस पे ये एक अलग बहस है कि वहदतुल वजूद का नजरिया ठीक है या गलत है, लेकिन इस पे बहस पाई जाती है। बहरहाल पहले सूफी शायर जिन्होंने शायरी को दुनियादारी से हटाकर मजहब से जोड़ने की कोशिश की, वो ख्वाजा मीर दर्द है। रफीउद्दीन सौदा का जिक्र किया जाए तो उर्दू में कसीदे का बेताज बादशाह रफीउद्दीन सौदा है। उन्होंने उर्दू में कसीदा, अब होता क्या है, कसीदा एक ऐसी शायरी होती है जिसमें किसी कसीदे का कसद से निकला है, जिसका मतलब होता है कि इरादा करना, जिसमें इरादतन किसी की तारीफ के लिए अशार बांधे जाते हैं, वो कसीदा होता है। चूंकि ये किसी दौर में बादशाहों और नवाबीन के लिए मुख्तस था, तो इसलिए इसे शहनशाह सुखन भी कहा जाता है। इसको जो तमाम असनाफ शेर हैं उनमें से शहनशाह सुखन भी कहा जाता है, क्योंकि ये बादशाहों के लिए ही, बादशाहों नवाबीन के लिए ही लिखा जाता है। और रफीउद्दीन सौदा ने इस पे बड़ा काम किया। उन्होंने मरसिये पे भी बहुत काम किया और कसीदे पे भी। रफीउद्दीन सौदा के बाद कोई इतना बड़ा कसीदा निगार नहीं पैदा हुआ। और ये मजे की बात है कि ये उर्दू का दूसरा पीरियड है जिसमें ये चीज आती है। अब अगर हम बात करें तो ये जबकि ये बात कर रहे हैं, अब अगर हम लोग इसको हिस्ट्री को देखें तो मैं शॉर्ट करके 5 मिनट लेता हूं और आप लोगों को बिल्कुल आइडियाज दे देता हूं। उर्दू का इब्तदाई खाका पंजाब में तैयार होता है। ये बात है कोई 1300 के करीब, 1300-1400 के करीब। फिर ये दिल्ली में जाता है, तो 1100 के करीब लाहौर में, पंजाब में तैयार होता है और फिर ये दिल्ली में जाता है। और 1297 में दिल्ली से दौलताबाद, जो दक्कन का एक इलाका है, वहां पर सल्तनत जो है, दारुल हुकूमत सल्तनत, दिल्ली सल्तनत को वहां पर ट्रांसफर किया जाता है, दारुल हुकूमत बनाया जाता है और 30-40 साल बाद वहां से वापस आ जाते हैं। तो दिल्ली से जो पूरी दिल्ली उठकर दौलताबाद गई थी, दौलत नगर गई थी, तो वहीं पर रह जाती है। वहां से दक्कन में, जो दक्कन का इलाका था, वहां पर दक्कन में जो उर्दू का बीज दक्कन, दिल्ली से उठ के दक्कन में गया, वहां पर प्रमोट होता रहता है। 1300-1400 से लेकर 1700 तक दिल्ली, दक्कन में वो रहता है। दक्कन से 1700 में फिर दिल्ली में आ जाता है। दिल्ली में वो फलना फूलना शुरू होता है। तो करीबन 1700 के बाद, हाँ, 1700
50, 60, 70 में जब ये लोग नादिर शाह के और बैरूनी हमले बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, सिखों के जाटों के हमले दिल्ली पर बहुत बढ़ जाते हैं, तो लोग जो शायर लोग हैं वो उठ के लखनऊ में या फैजाबाद में चले जाते हैं। लखनऊ में आते हैं तो जो मैंने मीर तकी मीर दूसरे उर्दू के पीरियड की बात की जिसमें मीर तकी मीर, ख्वाजा मीर रफीउद्दीन सौदा है, तो ये लोग आखिरी दौर है वहां पर, क्योंकि ये अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में लखनऊ आ गए थे। अब लखनऊ जैसा कि हर बंदा ही जानता है, और हम लोग अगर एक आदमी शुस्ता उर्दू बोल रहा हो तो हम लोग उसे कहते हैं आप लखनवी अंदाज में बात करते हैं। तो इस हवाले से एक बहुत अच्छी मूवी यूट्यूब पे पड़ी है, शतरंज के खिलाड़ी। अगर कोई आदमी लखनवी तर्ज जिंदगी को जानना चाहता है, उसे चाहिए शतरंज के खिलाड़ी मूवी देखे। तो लखनऊ की अगर हम उस दौर की बात करें तो उस दौर में उर्दू शायरी को जो अरूज हासिल हुआ वो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। उसमें मीर हसन, मसफ़ी और उसके बाद जुर्रत, इंशा, आतिश और नासिक, ये वो लोग हैं। अब ये इंशा कौन से है? ये इंशाअल्लाह खान इंशा वही हैं जिन्होंने रानी केतकी की कहानी कनौरादे औबान जो है वो किताब लिखी है। आतिश और नासिक का दौर भी यही दौर है, आतिश और नासिक। अब ये आतिश और नासिक में भी बड़ी चपलिश पाई जाती थी। सवाल पेपर में दिया जाता है, बताइए लखनवी दौर के नुमाइंदा शायर कौन से हैं, वो आतिश है या नासिक है? तो आतिश को कहा जाता है। अब इन हवालों से एक एक बात कर लेते हैं। मीर हसन उर्दू के बेहतरीन मसनवी निगार हैं। मसफ़ी ये जो है ये दिल्ली से उठकर लखनऊ गए थे। उन्होंने आधा जिंदगी का आधा हिस्सा दिल्ली में गुजारा था और आधा हिस्सा लखनऊ में गुजारा था। लखनऊ के अंदर मसफ़ी लखनऊ के अंदर दिल्ली तर्ज तहरीर या दिल्ली अंदाज़े शेर गोई के नुमाइंदा शायर हैं। जुर्रत और इंशा, जुर्रत बुनियादी तौर पर अंधे शायर थे। ये शायरों के लतीफ़े आब हयात अज़ मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उसमें जुर्रत और इंशा के हवाले से एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि जुर्रत शेर कहने के लिए सोच रहे थे, इंशा आते हैं और वो कहते हैं कि क्या सोच रहे हैं? तो जुर्रत कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना मिसरा नहीं दूंगा, क्योंकि अगर तुम उस पे मिसरा टांग कर उसे शेर को अपना बना लेगो। इस शब पे इस जुल्फ पे फबती शबे देजूर की सूजी, ये वाला था। और इंशा कहते हैं अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूजी। तो एक्चुअली इंशा जुर्रत जो थे वो अंधे थे। तो आतिश और नासिक के हवाले से बात हुई। जुर्रत, हाँ, नासिक जो है ये लाहौर से लखनऊ गए थे, ये बेसिकली लाहौर में पैदा हुए थे जी। उर्दू मरसिया के हवाले से मीर अनीस और मिर्जा दबीर, इस पे बात हो चुकी है। उर्दू मसनवी में जी मैंने बात की। मसनवी मीर हसन बड़ा बेहतरीन नाम है। उनकी मसनवी का नाम है सहरुल बयान, ये उर्दू की बेहतरीन मसनवी है। अब उसके साथ एक और मसनवी पाई जाती है, उनका नाम है, ये लिखी थी पंडित दिया शंकर नसीम ने, और उस मसनवी का नाम था मसनवी गुल बकौली। अब अगला दौर, जैसे ही लखनऊ की मांद पड़ने लगती है, लखनऊ मांद पड़ने लगती है, तो लोग फिर उठ उठ के, जब बहादुर शाह जफर तख्त नशीन होते हैं, तो लोग फिर लखनऊ से लोग उठ के फिर दिल्ली में आने शुरू हो जाते हैं। तो उस दौर को गालिब ज़ौक़ का दौर कहा जाता है। अब इसमें अहम शोरा कौन से? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, इब्राहिम ज़ौक़, मोमिन खान मोमिन, बहादुर शाह जफर। गालिब पर इस वक्त तक 160 के करीब शुरुआत लिखी जा चुकी है। दीवाने गालिब पर 160 के करीब शुरुआत, यानी शरह, यानी तफसील, यानी एक्सप्लेनेशन उस दीवान की हो चुकी है। इब्राहिम ज़ौक़ बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। 1852 में इब्राहिम ज़ौक़ फौत हो गए, तो फिर गालिब जो है बहादुर शाह जफर के उस्ताद बने थे। इब्राहिम ज़ौक़ और गालिब में हमेशा लड़ाई रहती थी, जो जिसे शायराना चश्मक कहा जाता है, वो जारी रहती थी। मोमिन खान मोमिन भी बड़े अच्छे शायर हैं और उन्होंने पहली दफा पर्दा नशीन औरतों को उर्दू शायरी का हिस्सा बनाया था।
اب غالب کی اہمیت دیکھا جائے تو عرس میں غالب کو اپنا دیوان غالب، اردو دیوان غالب کبھی بھی پسند نہیں آیا. وہ اس کو سادہ بے رنگ کہا کرتے تھے، اور جبکہ دیوان غالب اپنے فارسی دیوان کو رنگ برنگا کہا جاتا ہے، زرق برق کہا کرتے تھے. آج غالب کے فارسی دیوان کو کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن ان کے اردو دیوان کو سبھی جانتے ہیں. غالب نے اور بھی کچھ کتابیں لکھی تھی، جیسے ان کا فارسی دیوان ہے، جیسے انہوں نے پانچ آہنگ کے نام سے کتاب لکھی. یہ مہر نیم روز کی کتاب، مہر نیم روز ایک کتاب کا نام ہے، جس کو جو بہادر شاہ ظفر نے ان کے ذمے لگایا تھا کہ وہ خاندان مغلیہ کی تاریخ لکھیں. تو انہوں نے مہر نیم روز کے نام سے تاریخ لکھنی شروع کی تھی، جو کہ نامکمل ہے. اور بھی کچھ غالب کی کتابیں ہیں. بہادر شاہ ظفر آخری عمر میں آخری مغل بادشاہ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اور ان کی شاعری میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ جو ایک سمجھدار اور ایک احساس رکھنے والے انسان میں ہو سکتی ہیں. انہیں پورا احساس موجود ہے کہ ان کی سلطنت، ان کی کا زوال جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور وہ آخری ہیں ان میں سے. تو اس لیے وہ ان کی شاعری میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں. یہ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو 1857 جب انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی حاکم ہو جاتی ہے بر صغیر پر، اس کے بعد اردو شاعری میں وہ آخری دور ہوتا ہے. اس کے بعد اردو شاعری میں آزادی تک کو اگر دیکھا جائے تو وہ یہ دور بنتا ہے. اس دور میں داغ اور امیر منائی ہے. یہاں پر علامہ اقبال بھی آتے ہیں، لیکن ان کو ہم لوگ الگ ڈیل کرتے ہیں. داغ اور امیر منائی بیسیکلی وہ داغ اس دور کے سب سے بہترین شاعر ہیں، اور داغ ہی اردو کے آخری کلاسیکی شاعر ہیں. امیر منائی پر داغ کا اتنا اثر ہوا، داغ کی شاعری اتنی پاورفل شاعری تھی کہ امیر منائی اپنا رنگ بھول کر داغ کی طرف چلے گئے. ابھی انجمن پنجاب میں پہلے بات کر چکا ہوں، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی، نذیر اکبر آبادی، یہ اس دور کے شاعر ہیں. یہ نذیر اکبر آبادی اکبر الہ آبادی تھے. نذیر اکبر آبادی اردو کے پہلے نظم کو شاعر ہیں. یہ تیسرے نمبر پر انجمن پنجاب کے نیچے لکھا ہوا ہے. یہ جبکہ کسی ایک ہیڈنگ کے اندر نہیں آتے، بلکہ یہ سب سے ڈیفرنٹ رہتے ہیں. کیوں رہتے ہیں ڈیفرنٹ؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سارے لوگ، یہ نذیر اکبر آبادی قریباً میر تقی میر کے دور کے شاعر ہیں، اور یہ سب سے الگ تھلگ آگرہ میں رہتے تھے، اسکول ٹیچر تھے، اور اپنے شوق سے یہ شاعری کرتے تھے. انگریزوں اپنے دور میں نذیر اکبر آبادی کو، اکبر آباد کے رہنے والے تھے، آگرہ کے پاس ہی ہے. تو نذیر جی، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یس سر. آئی ایم سوری فار ڈسٹربینس، ایکچولی میرا انٹرنیٹ کنیکشن ڈسٹرب کر گیا. مجھے کوئی ایک بتا دیجئے اوکے پلیز سر، کہ کوئی بات نہیں. مجھے بتائیے میں کہاں پہ تھا جب کنیکشن ڈسٹرب ہوا. نذیر اکبر آبادی پہ تھا. جی سر. جی جی، تو اکبر الہ آباد. جی نہیں، نذیر اکبر آبادی پہ تھا. اکبر الہ آبادی تو اور ہے، یہ نذیر اکبر آبادی پہ تھا. تو ٹائم ہمارے جی پاس جی کم ہے، سر. لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو میں مکمل کر دوں. کتنا ہے یہ کل پہ چلا جائے گا. بہرحال اس کو ہم لوگ یہی کر لیں آج. نذیر اکبر آبادی، تو اس کو انگریزوں نے آ کے دوبارہ سے ان کو ڈسکور کیا، اور آج اردو کی جو نیچرل شاعری ہے، فطری شاعری میں دیکھا جائے تو نذیر اکبر آبادی کا ایک بہترین نام ہے. اور ان کو کوئی اردو کا سلیبس ایسا نہیں ہے، اردو کا کورس ایسا نہیں ہے جس میں نذیر اکبر آبادی کو نہ شامل کیا جائے. علامہ اقبال، آگے چلے ہم لوگ. تو علامہ اقبال وہ چیز ہے جو ہمارے قومی شاعر ہے، یہ تو سبھی کو پتہ ہے. علامہ اقبال کے حوالے سے زندگی پہ اتنا زیادہ کام ہو چکا ہے کہ اقبالیات پورا ایک سٹڈی ہے، ایک پورا شعبہ قائم ہو گیا ہے علامہ اقبالیات کے حوالے سے. اور اسی طرح اردو میں صرف دو ہی شاعر ہیں جن پہ پورے شعبے قائم ہیں، ایک اقبال ہے اور دوسرا مرزا غالب. تو اقبال کے حوالے سے دیکھیں
تو اقبال کی جو کتاب جو چیزیں آپ لوگ اس میں پڑھ چکے ہیں اس کو میں نہیں ٹچ کرتا. دوسری بات کرتا ہوں. آرنلڈ، پروفیسر آرنلڈ علامہ اقبال کے استاد ہیں. زندگی میں ایک بار پروفیسر علامہ اقبال نے شاعری کا ارادہ ترک کر دیا تھا جب انگلینڈ میں موجود تھے. تو پروفیسر آرنلڈ نے ان کو خط لکھا اور انہیں کہا کہ آپ شاعری ترک مت کیجئے کیونکہ آپ کی شاعری میں وہ طاقت ہے جو قوم کو بدل سکتی ہے. ان کی پہلی کتاب جو پہلی اردو کی کتاب ہے وہ بانگ درا ہے. اس سے پہلے ان کی کتابیں آ چکی تھی. علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز رسائل میں علامہ اقبال نے پہلے تو جو شاعری ایک منٹ رکیے اذان ہو جائے. جی تو ہمارے پاس وقت آلموسٹ اوور ہو گیا ہے. تو علامہ اقبال کے حوالے سے بات کر رہے تھے. اس کو میں ختم کرتا ہوں, پھر 1-2 منٹ کوئی کوشچن ہوگا تو وہ لے لیں گے. جی تو بات کر رہے تھے علامہ اقبال کے حوالے سے. علامہ اقبال کی شاعری جو ہے شروع میں چھپی تھی. رسالے کا نام 1903 میں اس کا نام بھول گیا. خیر, تو علامہ اقبال کی جو ارمغان حجاز ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں اردو اور فارسی شاعری دونوں شامل ہیں, اور اس میں یہ کتاب ان کی وفات کے بعد چھپی تھی. اور بہت ساری باتیں ہیں کہ جیسے علامہ اقبال کو سر کا خطاب کب ملا تھا, اور علامہ اقبال کے سر کا خطاب ملنے کی مخالفت کس نے کی تھی. مولانا ظفر علی خان نے کی تھی. اور بہت سارے سوالات ہیں. تو علامہ اقبال کا سوال جہاں پر بھی اگر آپ پاس پیپرز میں جائیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اردو کی ایک کتاب جو ہے وہ شیئر کر دوں گا, اس کو آپ لوگ دیکھیے گا, وہ آپ کے لیے کافی ہوگی. اس کے آخر میں کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں, انہی کو آپ لوگ پاس پیپرز دیے ہوئے ہیں, اسی کو اگر آپ اس کے 5-7 پیپرز کور کر لیں تو وہی کافی ہوگا. ترقی پسند تحریک کے بارے میں بات ہو چکی ہے, ہلکا باب ذوق کے بارے میں بات ہو چکی ہے, اردو ٹرمینالوجی, یہ چیزیں باقی ساری ہم لوگ کل کریں گے. تو ابھی جو آپ میں سے کوئی فرد کوئی سوال پوچھنا چاہے مور دین ویلکم. آپ لوگ جی آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. میں اگلے 3-4 منٹ 5 منٹ لگا سکتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوں. آج کی تحریر کے حوالے سے, آج کے سیشن کے حوالے سے اگر کوئی آپ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو مور دین ویلکم. چیٹ میں دیکھ لیتے ہیں. تھینکس سر. ٹھیک ہے سر جی. وہ انگلینڈ کے سر کے نام انگلینڈ پروفیسر آرنلڈ, ان کا نام تھا پروفیسر آرنلڈ. ٹھیک ہے چلے, آئی تھنک نو کوشچن ہیئر. تو آج یہیں پر اختتام کرتے ہیں. تو کل ہم لوگ یہیں سے سٹارٹ کریں گے. میں کوشش کروں گا کہ اردو ٹرمینالوجی کو ہم لوگ کور اپ کر لیں کل جلد کور کر کے. تو میری کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو ایک پاس پیپر اسی طرح کلاس میں لے کر آؤں. میں جو کتاب آپ لوگوں کو شیئر کروں گا اسی میں سے ایک پاس پیپر بھی آپ لوگوں کے لیے اس کو ڈسکس کر لوں, اور آپ لوگوں کو جو ہے آئیڈیا ہو جائے گا. تو اس کو آج یہیں پر رکھتے ہیں. اپنے جو ہے گروپ میں آج کے سیشن کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اس سے یہ ایک فیڈ بیک کا سٹائل ہوتا ہے. پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں مل سکتی ہیں. میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے نیگیٹو رائے کو برداشت کرنا. سو آپ اپنی تمام رائے دیجیے تاکہ ہم آنے والے سیشن کو کل مزید بہتر بنا سکیں. خوش رہیں, آباد رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. کل ملیں گے. خدا حافظ.